बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। 3-4 खबरें इस वक्त मेरे पास। नंबर एक ये कि गंडापुर की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने उनको पार्टी जिम्मेदारियों से हटा दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ गवर्नेंस करें, अपनी हुकूमत पर तवज्जो दें और जो तहरीक का सारी जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब ने उमर अयूब खान और सलमान अकरम राजा साहब को दी है। दो रहनुमाओं को, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और दूसरे सेक्रेटरी जनरल हैं। दो को जिम्मेदारियां दे दी हैं और लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा है कि आप रेस्ट करें और आप हुकूमती मामला चलाएं। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकातें की हैं जी, उनकी मुलाकातें हुई हैं, जरदारी साहब से हुई हैं और मरीम साहिबा से भी दो दो आंखें चार हुई हैं और इसके साथ उनकी मुलाकात हुई है जनरल आसम मुनीर साहब से और फील्ड मार्शल उनका टाकरा हुआ है और इस मुलाकातों में क्या हुआ वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको आगाह करना है। हुआ पहले ज़रा अली अमीन गंडापुर से ही हम बातें स्टार्ट कर लेते हैं, खबर स्टार्ट कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से जरगा था जी और ये मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, दोनों सूबों में सूरत हाल सिक्योरिटी की इंतहाई बदतर है और बहुत सारे इलाके गैर बन चुके हैं और हमारे फौजी जवान और अफसर वो गैर महफूज हैं, वो बगैर सिक्योरिटी के और बल्कि सख्त तरीन सिक्योरिटी के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते। वो यहाँ तक के उनकी बसें मूव नहीं कर सकती और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल है और हमारे अफसरों को और जवानों को अगवा किया जा रहा है। ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। चंद दिन पहले एक बस से एक फौजी अफसर को हमारे उनको बस से अगवा कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से लिया गया। इसी तरीके से अगर कोई मूवमेंट होती है तो इंतहाई खतरात होते हैं और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से पहले सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाता है, खुफिया रखा जाता है, फिर कॉन्वॉय की सूरत में, फिर फर्दर फिर जैमर्स, इस तरह की चीज़ें इक़दामात करके किया जाता है। ये हमारी सूरत हाल है और ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि पॉलिटिक्स में हम बहुत हमारी फौजी क़यादत जो है, जनरल साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत आ चुके हैं, सियासत में अन्नेवाह मुदाखलत कर रहे हैं और बिल्कुल वो है ही नहीं, वो समझते नहीं हैं इस चीज़ को, गलत ही नहीं समझते। वो समझते हैं कि शायद ये इबादत है और एक मिलिट्री जनरल का, मिलिट्री लीडरशिप का सियासत में इन्वॉल्व होना, सियासत में मुदाखलत करना, सियासत में मुलव्वस होना, इलेक्शन में धांधली करवाना और इलेक्शन में धांधली होते हुए देखना, जाली रिजल्ट जारी करना, ये सारी बातें वो कहते हैं कि ये तो ऐसे लगता है कि जैसे वो सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं। हालांकि ये सारे का सारा गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर जमहूरी है और इसीलिए हमारी जब मिलिट्री लीडरशिप की सारी तवज्जो जो है वो इधर आ जाएगी हमारे पॉलिटिक्स की तरफ और वो एक ख़ानदान को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे और एक जमात को क्रश करने की कोशिश करेंगे, अपोजिशन को कुचलने की कोशिश करेंगे। तो फिर यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ौजी अफ़सर हमारे गैर महफूज हैं, हमारे जवान गैर महफूज हैं और उन पे हमले हो रहे हैं और खौफनाक हद तक जो शहादतें हैं वो एक स्टैंडर्ड है कि मुठभेड़ में और लड़ाइयों में, दहशतगर्दी की जंग में या इस तरह से कितना रेशो होता है, तो हमारे यहाँ जो शहादतों का तनासुब है, वो दुनिया भर से ज़्यादा है इस वक़्त, दुनिया भर से ज़्यादा है और हमारे यहाँ 3-4 डेली दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिस पे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। हमारे फ़ौजी जवानों पे, अफ़सरों पे हमले हो रहे हैं, उनका अगवा हो रहा है, उनकी शहादतें हो रही हैं और दहशतगर्दी और वजह क्या है? वजह ये है कि
یہ سب کچھ ہم صاف کر چکے تھے اور پاکستان ایک رول ماڈل کے طور پہ لیا جاتا تھا. دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت چکے تھے اور سوات، خیبر پختونخوا مکمل طور پر پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر مکمل طور پر ہم نے محفوظ کر لیا تھا اور پاکستان نے وکٹری کا اعلان کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کے آخری دنوں سے وہ کام شروع ہوا اور جیسے ہی افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا اس کے بعد پھر جو ساری، کیونکہ جنرل باجوہ بھی اور جنرل صاحب عاصم منیر صاحب بھی وہ سارے آ گئے پھر داخلی سیاست میں اور اس کے بعد پھر چل سو چل یہ ہو رہا ہے. تو ابھی بھی آپ کو خبر جو ہے لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے جرگے کا اہتمام کیا گیا تھا جی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف صاحب تھے اور گورنر خیبر پختونخوا موجود تھے یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور فیلڈ مارشل بھی اس میں موجود تھے. قبائلی عمائدین موجود تھے اور یہ صورتحال آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ بیک گراؤنڈ اس موقع پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، گنڈاپور کی گورنر صاحب سے بھی ہوئی، پیپلز پارٹی سے یعنی کہ، اور فیلڈ مارشل سے بھی ہوئی، وزیر اعظم سے بھی ہوئی. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہاں پہ گنڈاپور صاحب نے ایک تقریر کی اور گنڈاپور صاحب نے تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چلے جاتے اور ٹی وی کو جاری کیے جاتے، ٹیلی ویژن چینلز کو، پرائیویٹ میڈیا کو. لیکن اس میں شہباز شریف صاحب کی تقریر جاری کی گئی اور آرمی چیف کی گفتگو بھی جاری کی گئی، اس کی خبر بھی جاری کی گئی. لیکن اگر نہیں کی گئی تو علی امین گنڈاپور کی خبر نہیں دی گئی اور علی امین گنڈاپور کی جو تقریر ہے وہ بھی کھا گئے اور اس کو بھی نشر نہیں کیا گیا. اور اس میں اب وہ پریشان ہیں اور اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور اسی طریقے سے پھر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی امن جرگہ کے شرکا نے جو گفتگو یا عمائدین جو آئے تھے ان کی گفتگو کو بھی حذف کر دیا گیا. ان کے بارے میں بھی ان کی شکایتیں کیا تھیں، ان کے مشورے کیا تھے، ان کی تجاویز کیا تھیں، وہ ساری کی ساری حذف کر دی گئیں، ان کو غائب کر دیا گیا. اور اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اپنی تقریر مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے میری تقریر دیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ، کیونکہ یہ سارا کنٹرول تھا آئی ایس پی آر کے پاس اور آئی ایس پی آر کے روح رواں ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد شریف چودھری صاحب. لہٰذا احمد شریف چودھری صاحب سے وہ تقریر مانگ رہے ہیں اور ٹی وی سے مانگی، انہوں نے کہا جی ہم تو تھے نہیں، وہ تو تھے آئی ایس پی آر والے تھے، تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب تک نہیں کہیں گے آپ کی تقریر نہیں مل سکتی آپ کو. تو وہاں پہ کیمرے بھی 4-5 تھے تو اس لیے انہوں نے نہ ہی وہ تقریر ٹیلی ویژن پہ دکھائی اور نہ ہی سنائی اور نہ ہی اس کی تقریر کی کاپی ویڈیو جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور اب علی جو ہیں علی امین گنڈاپور وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے. دلچسپ گفتگو ہے کہ یہ تو حال ہے ہمارے ہاں. میں حیران ہوں فیلڈ مارشل کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ بچوں والی باتیں حرکتیں کرتے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کا، وہ اگر تقریر کر رہا ہے، وہ تقریر بھی آپ کو برداشت نہیں ہے اور وہ گفتگو بھی آپ کو برداشت نہیں ہے اور وہ بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں گنڈاپور صاحب. وہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا تو ایک دو ایس پی آر والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے. ایس پی آر کے 4 کیمرے تھے وہاں پر اور انہوں نے ویڈیو، میں نے اسپیچ کی ہے اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے، میں صوبے کا ریپرزینٹیو، میں نے صوبے کی بات کی ہے، اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے، ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا. نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو اور نہ ہی مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے. تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے. ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اسے کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں. سی ایم صاحب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے جناب والا صورتحال کہ آپ یہ ہمارے ہاں جمہوریت اس کو کہتے ہیں، جرگہ بلایا گیا تھا اور جرگہ میں عمائدین آئے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ذرا صوبے کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے بات کی جائے
اور جو سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے فوجی جوان افسر جو ہیں وہ موو نہیں کر سکتے، وہ اغوا ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ساری گفتگو اوپن ہوتی، تو یہ ہے سینسرشپ کا حال، یہ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں کوئی امیج نہیں بہتر ہو سکتا ہمارے مسلح افواج کا، کیونکہ ان کے ہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور عقلوں پیدل ہیں، مکمل طور پہ عقلوں پیدل ہیں، اور اس لیے یہ نہیں دے رہے۔ آپ کو صحافیوں کو آف ایئر کر دیا، مان لیا، چلیں جی صحافی میڈیا آپ کو تنگ کرتا ہے، ان کو آف ایئر کر دیا، کسی کی نوکریاں گئیں، کسی کو کچھ کیا، سب کچھ ہے۔ تو یہ واحد حکومت ہے، یہ واحد رجیم ہے بلکہ کہنا چاہیے، کہ جنہوں نے علماء کرام کو آف ایئر کر دیا ہے، عالم دین جو ہیں ان کو آف ایئر کر دیا، تبلیغی جماعت کے مبلغین کو آف ایئر کر دیا، اور مولانا طارق جمیل صاحب اس کے پہلے شکار ہیں۔ تو یہ جب یہ معاملہ یہاں تک آ جائے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اتنی خجل خواری کے بجائے، اتنی رسوائی کے بجائے آپ جائیں اور جا کے صلح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح کی پابندیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی تو ویڈیو جو ہے وہ پھر رہے ہیں پیچھے پیچھے علیمن گنڈا پور ہیں کہ جناب میری تقریر تو دے دیں مجھے، اور وہ سنوا دیں مجھے، کدھر ہے، وہ دے ہی نہیں رہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا عہدہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اور کہاں تک وہ آ گئے ہیں کہ وہ کوئی اختلافی آواز سننا ہی نہیں چاہتے، اپوزیشن اور مخالف آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے، تنقید برائے اصلاح بھی ان کو برداشت نہیں۔ اور جب یہ سچویشن ہوتی ہے نا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کا چل چلاؤ ہے، اور یہ باقی رہ نہیں سکتے۔ آپ کے سوالوں کی طرف بھی میں نے آنا ہے جی، آپ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے آئیں گے تو جوابات کی صورت میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بعض اوقات میں نے اپنا پروگرام ترتیب دینا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہنوں میں کیا اٹھ رہا ہے وہ بتائیے گا۔ وعلیکم السلام آ گیا ہے۔ اچھا جی، کوئی کوشچن؟ مدر والا saying that Khan should be released before Eid. What do you think about that, sir? اچھا جناب، یہ بات خبریں بالکل چلیں ان کی رہائی کی، لیکن چونکہ آج جمعرات ہے اور آج ہیئرنگ ہے 5 تاریخ کی، آج ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ ہے، اور عمران خان صاحب اور القادر ٹرسٹ کی، اور اس میں بشرا بی بی، القادر ٹرسٹ میں بشرا بی بی بھی ہیں اور عمران خان صاحب بھی ہیں، دونوں کی ضمانتوں کی۔ تو بڑی مشکل سے یہ کیس لگا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ریلیز کا کتنا، اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی آج ممکن نہیں ہے، پہلی بات تو یہ مشکل ہے، ناممکن سی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس آئے تھے کچھ لوگ، اور جو 3 ڈیمانڈز کی تھیں عمران خان صاحب نے وہ تینوں ڈیمانڈز ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور نمبر 1 یہ تھا کہ آپ نمبر 1 یہ تھا کہ آپ یہ کریں جی کہ فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج تسلیم کر لیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ 9 مئی پہ معذرت کر لیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ 2 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، عمران خان صاحب انکار کر دیا۔ تو یہ تینوں کاموں سے انکار ہو چکا ہے، اور اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے جناب سپہ سالار کے، اور جب تک وہاں سے کوئی بات نہیں ہوگی تو وہاں سے ادھر سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اور اس لیے پھر یہ کہ ابھی ان کے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ان میں بھی ان کی ضمانتیں ابھی ہونا باقی ہیں۔